बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये ऐसे नबी की दास्तान है जिनको अल्लाह ताला ने बहुत सी नुमाया खुसूसियात से नवाजा था, जो निहायत खुश अलहान और इबादत गुजार थे, जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे पसंदीदा नमाज दाऊद अलैहिस्सलाम की है और सबसे पसंदीदा रोज़े दाऊद अलैहिस्सलाम के हैं। वो आधी रात को सोते, एक तिहाई रात इबादत करते और फिर रात के छठे हिस्से में सो जाते थे और एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन अफ्तार फरमाते थे, और जब दुश्मन से मुकाबला हो जाता तो फरार इख्तियार ना फरमाते थे। बिलाशुबा वो अल्लाह की तरफ से बहुत रुजू करने वाले थे। बहादुरी और शुजात उनकी ज़िंदगी का नुमाया पहलू था और फ़िक्र व तदब्बुर जैसी खूबियों के मालिक इस पैगंबर को हर कदम पर कामयाबी और फतह मिलती थी। आज हम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के उस पहलू पर भी बात करेंगे कि किस तरह से लोहा उनके हाथ में नरम हो जाता था। इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने उन्हें ज़र्रा साजी भी सिखाई थी। वो एक अदल करने वाले मुनसिफ थे और अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर की भी आजमाइश की और उन्होंने अल्लाह से ऐसी तौबा और इस्तग़फ़ार की कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इसके अलावा अल्लाह ताला ने उनकी कौम के सब्र को भी आजमाया। आज हम ऐसी कौम का वाक़या बयान करेंगे जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सब्र नहीं कर सकी और अल्लाह ताला की गैज़ व गज़ब का शिकार होकर रह गई। अल्लाह ताला ने उनकी सूरत मस्ख करके उन्हें बंदर बना दिया, क्योंकि वो एक नाशुक्री कौम थी जिसने हीले बहाने करके अल्लाह के हुक्म से नाफरमानी करने की राह निकाली थी। लेकिन किसी की मजाल नहीं जो अल्लाह को धोखा दे सके। अल्लाह सब देख रहा था, इसलिए वो बंदर बना दिए गए। और इस पर भी बात करेंगे कि बाकी तमाम दुनिया के लिए इस दर्दनाक अजाब में और कौम की नाफरमानी में क्या इबरत है। इस दास्तान से आप खशियत इलाही यानी अल्लाह से डरना सीखेंगे, जो वैसे तो बहुत रहीम व मेहरबान है लेकिन सरकशी पसंद नहीं फरमाता। आप सब्र की अहमियत और तकवा भी सीखेंगे और तकवे का सबक भी सीखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, कहा जाता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम मुमलिकत इसराइल के दूसरे या तीसरे बादशाह थे जो अपनी बहादुरी और शुजाअत के बलबूते पर बादशाह बने थे, जिसके बाद अल्लाह ताला ने आपको बनी इसराइल का नबी और पैगंबर बना दिया और आप उनकी रुश्द व हिदायत के लिए रसूल, उनकी इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए खलीफा मुकर्रर हुए। इब्न कसीर ने अपनी तारीख में आपका नसब नामा इस तरह बयान किया है, दाऊद बिन ईशा बिन उवैद बिन आबिर बिन सलमून बिन नक्शून बिन औनियाज बे बिन इरम बिन हसरून बिन फारिस बिन यहूदा बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तौरात के मुताबिक आप अपने तमाम भाइयों से छोटे थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम यरूशलेम के एक गांव बैतुल्लहम में रहते थे। 8 भाइयों में सबसे छोटे भाई थे। भेड़ बकरियां चराया करते थे। रंग अनार की तरह सुर्ख था, आंखें गोल थी, चेहरे पर हल्की खशखशी दाढ़ी थी, कद छोटा था लेकिन निहायत वजीह थे, बहादुर और ताकतवर थे। जवामर्दी का यह आलम था कि शेर या भेड़िया अगर बकरियों और भेड़ों पर हमलावर होता तो आप अलैहिस्सलाम उसे मार डालते थे। एक रिवायत में मोहम्मद बिन इसहाक ने वहाब बिन मंबा से आपका हुलिया मुबारक बयान करते हुए लिखा कि आपका कद पस्ता, आंखें नीलगों, जबकि जिस्म पर बाल बहुत कम थे और चेहरा नूरानी जिस पर साफ दिली की रोशनी फूटती थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फलाखुन, रस्सी का वो फंदा जिसमें पत्थर रखकर शिकार करते थे, उसको गोफन भी कहते हैं, चलाने में माहिर थे। फलाखुन और असा हर वक्त हाथ में रहता था। फलाखुन चलाने में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की महारत का चर्चा आम था। फलाखुन इतनी ताकत से फेंकते कि जिस पर भी गिरता था वो बेहोश या हलाक हो जाता था। गुफ्तगू निहायत शीरीं थी, मुहज़्ज़िब और बाअदब थे। पूरे इलाके में आप अलैहिस्सलाम की कदर व मंजिलत थी। बांसुरी और बरब्त बजाने में आप अलैहिस्सलाम को कमाल हासिल था। हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम के दरबार तक आप अलैहिस्सलाम की रसाई थी। आप अलैहिस्सलाम ने इब्रानी मौसीकी, मिस्री और बाबुली मिज़ामीर को तरक्की देकर नए नए आलात ईजाद किए। हज़रत शुमाइल को उम्र के आखिरी हिस्से में वही के ज़रिए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नबूवत और बादशाहत की बशारत दे दी गई थी। हज़रत शुमाइल बैतुल्लहम तशरीफ़ लाए और हज़रत दाऊद से मुलाकात करके उन्हें खैर व बरकत की दुआ दी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तालूत की फौज में शामिल थे और जालूत को कत्ल करने की बिना पर आप अपनी कौम में हर दिल अजीज हुए थे और तालूत के बाद बादशाह बने थे। किस्सा कुछ यूं है कि हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम
اور جالوت کی کثیر التعداد فوج کا جب آمنا سامنا ہوا تو فوج کا سپہ سالار جالوت ذرہ اور خود پہن کر میدان میں اترا اور روبدار آواز میں للکارا۔ آواز سے میدان جنگ میں گونج پیدا ہو گئی۔ جب مد مقابل کوئی نہیں آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت طالوت علیہ السلام سے اجازت طلب کی اور میدان میں آ گئے۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں نہ تلوار تھی نہ برچھی، ایک ہاتھ میں لاٹھی تھی اور دوسرے ہاتھ میں فلاخن اور کندھے پر سنگریزوں سے بھرا ہوا تھیلا۔ نو عمر اور قد و قامت کے نوجوان کو دیکھ کر جالوت نے قہقہا لگایا اور تمسخر سے بولا، کیا تو مجھے کتا سمجھ کر ڈنڈے سے بھگانے آیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے تھیلے میں سے پتھر نکالا اور فلاخن میں رکھ کر جالوت کی طرف پھینکا۔ جیسے ہی پتھر لگا، کبر و نخوت کا پتلا دیو ہیکل جالوت منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے اور اس کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا۔ فلسطینی فوج اپنے سردار کا کٹا ہوا سر دیکھ کر سراسیمہ ہو گئی۔ حضرت طالوت علیہ السلام کی فوج نے حواس باختہ دشمن پر حملہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ان کو فتح عطا فرما دی۔ شجاعت اور بہادری اور جواں مردی کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں انتہائی مقبولیت حاصل ہوئی۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی انیہ کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی اور 1000 فوجی جوانوں کا دستہ آپ علیہ السلام کی کمان میں دے دیا۔ سورہ صاد آیت 26 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے داؤد، ہم نے کیا تجھ کو نائب ملک میں تو حکومت کر لوگوں میں انصاف سے اور خواہش کی پیروی نہ کر کہ تجھ کو بھٹکا دے اللہ کی راہ سے۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کو سخت عذاب ہے، انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ جس وقت حضرت داؤد علیہ السلام سردار مقرر ہوئے، اس وقت آپ جزیرہ نما سینا کے جنوبی حصے میں مقیم تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہاں کے امیر نابال کو پیغام بھیجا کہ جس اللہ نے تجھے وسائل اور مال و زر سے نوازا ہے، اس کی راہ میں اس کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کر۔ نابال نے پیغام لانے والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، بری طرح پیش آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ بات ناگوار گزری اور آپ علیہ السلام 400 جوانوں کے ساتھ نابال کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو گئے۔ نابال کی بیوی دانشمند عورت تھی، اس نے تحائف اور دعوت کا اہتمام کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام سے ملاقات کر کے اپنے شوہر کی غلطی کی معافی مانگی۔ حضرت طالوت علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نبوت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان نبیوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ قرآن کریم کی تقریباً 8 سورتوں میں آپ کا ذکر ہے۔ ناظرین، آپ پر اللہ تعالیٰ کے فضل کا یہ عالم تھا کہ دشمن کے مقابلے میں آپ کی جماعت کتنی ہی مختصر ہوتی، کامیابی ہمیشہ آپ کے قدم چومتی۔ اس لیے تھوڑے ہی عرصے میں آپ نے شام، عراق، فلسطین اور شرق اردن کے علاقوں پر اپنا حکم نافذ کر دیا اور خلیج عقبہ سے لے کر فرات تک کے تمام علاقے اور دمشق تک تمام ملک آپ کے زیر نگیں آ گئے۔ اس لیے یہ کہنا بے جا نہیں ہوگا کہ آپ کی حکومت بلا شرکت ساری اقوام کی واحد سلطنت تھی۔ پھر اتنی عظیم مملکت کے ساتھ ساتھ وحی الہی کے شرف نے آپ کی عظمت و شوکت کو اور بھی زیادہ بلند کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی شجاعت، علم و حکمت اور فکر و تدبر سے بنی اسرائیل کا شمار جلدی دنیا کی مہذب اقوام میں ہونے لگا۔ بہت سے علاقے بنی اسرائیل کے زیر تسلط آ گئے اور ایک عالی شان سلطنت وجود میں آ گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے شرعی حدود جاری کی، کافروں اور مشرکوں سے جہاد کیا، بنی اسرائیل کے مختلف قبائل میں باہمی تعلق کو استوار کیا اور بندگان خدا کو نیکی کی تلقین کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کمال درجے کا فہم و ادراک اور عقل و دانش عطا فرمائی تھی اور ہم نے ان کی سلطنت کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت عطا کی اور بات کا فیصلہ کرنا سکھایا۔ رعایا کو یقین تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے انتہائی پیچیدہ معاملہ بھی پیش ہو جائے، تب بھی وحی الہی کے ذریعے آپ پر حقیقت حال منکشف ہو جاتی تھی۔ اس لیے جن و انس میں سے کسی کو بھی یہ حوصلہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کے احکام کی خلاف ورزی کریں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ 2 افراد ایک بیل کا جھگڑا لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے۔ ہر ایک یہ کہتا تھا کہ یہ میرا ہے۔ آپ نے اس قضیے کا فیصلہ دوسرے دن پر مؤخر کر دیا۔ دوسرے دن آپ نے مدعی سے فرمایا کہ رات کو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے کہ تجھے قتل کر دیا جائے، لہٰذا تو صحیح بات بیان کر۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، اس مقدمے میں تو میرا بیان قطعاً سچ ہے، لیکن اس واقعے سے قبل میں نے اس مدعی علیہ کے والد کو دھوکہ دے کر قتل کر دیا تھا۔ اس پر آپ نے اس کے قتل کا حکم صادر فرمایا۔ تاریخ ابن کثیر۔ اس قسم کے واقعات اکثر ہوتے تھے جس کی وجہ سے آپ کے حکم اور عظمت کے سامنے سب پست اور فرمانبردار تھے۔ قرآن مجید کی آیت میں اسی عظمت و مملکت اور تدبر و حکمت
اور نبوت کا اظہار کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اور ہم نے اس کی حکومت کو مضبوط کیا اور اس کو حکمت، نبوت عطا کی اور صحیح فیصلے کی قوت بخشی۔ ناظرین، فصل الخطاب کی مختلف تفاسیر کی گئی ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد زور بیان اور قوت خطابت ہے، چنانچہ آپ اونچے درجے کے خطیب تھے اور خطیبوں میں حمد و صلات اما بعد آپ ہی نے سب سے پہلے کہنا شروع کیا۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد بہترین قوت فیصلہ ہے، یعنی اللہ نے آپ کو جھگڑا چکانے اور تنازعات کے فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرمائی تھی۔ ارشاد ہے ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے کتاب زبور عطا کی، چنانچہ آپ نے شریعت موسوی کو از سر نو زندہ کیا، اسرائیلیوں کو راہ ہدایت دکھائی۔ زبور خدا کی حمد کے نغموں سے معمور تھی اور حضرت داؤد علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے ایسا لہجہ اور سحر انگیز لحن عطا فرمایا تھا کہ آپ جب زبور کی تلاوت فرماتے تو جن و انس حتیٰ کہ پرندے تک وجد میں آ جاتے، اسی لیے لحن داؤدی آج ضرب المثل ہے۔ مسند عبدالرزاق میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے حسن صورت کو سنتے تو فرماتے کہ ابو موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے لحن داؤدی عطا فرمایا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح فرمایا۔ اور ہم نے داؤد کو اپنی جانب سے برتری عطا کی تھی، ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ اے پہاڑوں داؤد کے ساتھ تسبیح میں موافقت پیدا کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا۔ اس سے مراد وہ صفات ہیں جو دوسروں سے زائد آپ کو عطا کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور پیغمبر کو بعض امتیازی صفات عطا کی ہیں جو ان کی مخصوص فضیلت سمجھی جاتی ہے۔ آپ کو نبوت و رسالت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی سلطنت و حکومت بھی عطا فرمائی اور ایسی خوش آواز دی کہ جب ذکر اللہ کرتے اور زبور کی تلاوت میں مشغول ہوتے تو پرندے ہوا میں اڑتے ہوئے سننے کو جمع ہو جاتے، اور اللہ نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ جب داؤد اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو تم بھی وہ کلمات پڑھ کر لوٹاؤ۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام پر قرات کو آسان اور ہلکا کر دیا گیا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے پر زین کسنے کا حکم فرماتے اور اس سے پہلے کہ زین کسی جاتی آپ علیہ السلام پوری زبور تلاوت کر چکے ہوتے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو حکومت بھی عطا کی اور حکمت نبوت بھی اپنی مرضی سے جو چاہت سکھایا۔ عام نبیوں اور رسولوں میں آدم علیہ السلام کے علاوہ صرف داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن کریم میں خلیفہ کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے داؤد علیہ السلام کی ایک نسبت اور بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رقم تراز ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم بالا میں جب آدم علیہ السلام کی صلب سے ان کی ذریت کو نکال کر پیش کیا گیا تو انہوں نے ایک خوبصورت چمکتی ہوئی پیشانی والے شخص کو دیکھ کر دریافت کیا، پروردگار یہ کون شخص ہیں؟ جواب ملا تمہاری ذریت میں سے بہت بعد میں آنے والی ہستی داؤد علیہ السلام ہے۔ آدم نے عرض کیا اس کی عمر کیا مقرر کی گئی ہے؟ ارشاد ہوا 60 سال۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا الہی میں اپنی عمر کے 40 سال اس نوجوان کو بخشتا ہوں۔ مگر جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا تو آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا ابھی تو میری عمر کے 40 سال باقی ہیں۔ فرشتہ موت نے کہا آپ بھول گئے، آپ نے ایک حصہ عمر اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو بخش دیا ہے۔ یوں داؤد علیہ السلام کی ذات پر اس دنیا میں آنے سے پیشتر ہی انعامات و اکرامات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ آپ نے خود کو ان نعمتوں کا اہل ثابت کیا۔ آپ کے ذمے رسالت و نبوت اور حکومت و سلطنت 2 فرائض تھے۔ بادشاہ ہونے کے باوجود وہ سلطنت و مملکت سے کچھ نہ لیتے تھے۔ وہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا بار بیت المال پر نہ ڈالتے تھے بلکہ لوہے کی ذرہ بناتے تھے جو جنگ میں لباس کے اوپر پہنی جاتی ہے تاکہ دشمن کے وار سے بچا جا سکے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دوسرا معجزہ یہ عطا فرمایا کہ لوہے کو ان کے لیے موم کی طرح نرم فرما دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ ذریں بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور عامش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا حتیٰ کہ بغیر آگ و بھٹی کے اپنے ہاتھ کے ساتھ اسے ہر طرح سے موڑ لیا کرتے تھے۔ انہیں لوہا موڑنے کے لیے ہتھوڑی کی ضرورت پڑتی اور نہ کسی دوسرے اوزار کی۔ وہ موم کی طرح ہاتھ سے اس کی کڑیاں بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے شخص جنہوں نے کڑیوں کی انتہائی محفوظ ذریں بنائی وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ اس سے پہلے صاف چادر کی ذریں بنتی تھیں۔ ابن شوذب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام دن میں ایک ذرہ بنا لیا کرتے تھے جو 600 درہم میں فروخت ہوتی تھی
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے اسے داؤد کو تمہارے لیے لباس بنانے کا ہنر سکھایا تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو۔ سورہ انبیاء آیت 80۔ تفسیر ابن کثیر میں حافظ بن عساکر کی روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خلافت کے زمانے میں بھیس بدل کر بازاروں میں جاتے اور لوگوں سے پوچھا کرتے کہ داؤد کیسے آدمی ہے۔ چونکہ سلطنت میں عدل و انصاف عام تھا اور لوگ آرام و عیش سے رہتے تھے، کسی کو حکومت سے شکایت نہ تھی، اس لیے آپ علیہ السلام جس سے بھی سوال کرتے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف ہی کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی تعلیم کے لیے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا تو آپ علیہ السلام نے حسب عادت اس سے بھی وہی سوال کیا۔ فرشتے نے جواب دیا، داؤد بہت اچھے آدمی ہیں، وہ اپنے نفس اور اپنی رعیت کے لیے بھی بہتر ہیں، مگر ان میں ایک عادت ایسی ہے کہ وہ نہ ہوتی تو کامل انسان ہوتے۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا، وہ کیا عادت ہے؟ فرشتے نے کہا، وہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے خرچ کے لیے بیت المال سے لیتے ہیں۔ یہ بات سن کر داؤد علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے کوئی ایسا کام سکھا دے جو میں اپنے ہاتھ سے کروں اور اس کی اجرت سے اہل و عیال کے اخراجات پورے کر سکوں، عوام کی خدمت اور سلطنت کے تمام کام بلا معاوضہ کروں۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور انہیں ذرہ بنانے کا ہنر سکھا دیا گیا۔ وہ لوہے کو جس قدر کھینچتے اور جدھر موڑتے لوہا موم کی طرح ادھر ہی مڑ جاتا، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا کہ اے داؤد پوری ذرہیں بنا اور جال بننے میں کڑیوں کا صحیح اندازہ رکھ، اور تم سب نیک کام کرتے رہو، بے شک تم جو کام کرتے ہو میں وہ سب دیکھ رہا ہوں۔ دوستو، خدا کا ایسا فضل آپ پر ہوا کہ آپ کے لیے لوہا بالکل نرم کر دیا گیا، نہ انہیں لوہے کی بھٹی میں ڈال کر گرم کرنے کی ضرورت تھی اور نہ ہی ہتھوڑے مارنے کی حاجت۔ لوہا ہاتھ میں آتے ہی ایسا ہو جاتا جیسے دھاگا۔ اب لوہے سے بفرمان خداوندی آپ ذرہیں بناتے تھے، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ دنیا میں سب سے پہلے ذرہ آپ ہی نے ایجاد کی ہے۔ دن میں صرف ایک ذرہ بناتے ہیں جو 6000 میں بک جاتی، 2000 گھر بار کے خرچ کے لیے رکھ دیتے اور باقی 4000 لوگوں کے کھلانے پلانے میں صرف کر دیتے۔ ذرہ بنانے کی ترکیب داؤد کو خود خدا نے سکھائی، جیسا کہ ارشاد ہے، اور ہم نے داؤد کو ذرہ بنانا سکھایا تاکہ وہ تم کو تمہاری لڑائی میں محفوظ رکھے۔ پرانے زمانے کی لڑائی میں یہ ذرہ بڑے بچاؤ کا کام دیتی تھی۔ یہ ایک قسم کا کرتا ہوتا تھا جو لوہے کی تاروں سے بنا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں چونکہ لوہا نرم ہو جاتا تھا، اس لیے آپ بغیر کسی تکلیف کے یہ کام کرتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اشیاء ضرورت کی ایجاد، صنعت و حرفت ایک ایسی چیز ہے کہ حق تعالیٰ نے خود اس کی تعلیم دینے کا اہتمام فرمایا ہے اور اپنے عظیم الشان پیغمبروں کو سکھایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ذرہ سازی کی صنعت سکھانا اس آیت سے ثابت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا اس طرح سکھائی گئی کہ حکم دیا گیا کہ ہمارے سامنے کشتی بناؤ۔ اسی طرح دوسرے انبیاء علیہ السلام کو بھی مختلف صنعتیں سکھانا بعض روایات سے ثابت ہے۔ طب نبوی کے نام سے کتاب امام حدیث حافظ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے نسبت کے ساتھ چھپی ہے۔ اس میں ایک روایت بھی منقول ہے کہ انسانی زندگی کے لیے جتنی اہم اور ضروری صنعتیں ہیں، مثلا مکان بنانا، کپڑا بنانا، درخت بونا اور کھانے کی چیزیں تیار کرنا، نقل و حرکت کے لیے پہیوں کی گاڑی بنا کر چلانا وغیرہ، یہ سب صنعتیں اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے انبیاء علیہ السلام کو سکھلائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صنعتکار اپنی صنعت میں نیک نیتی یعنی خدمت خلق کا جذبہ رکھے، اس کی مثال موسیٰ کی ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے ہی بچے کو دودھ پلایا اور معاوضہ فرعون کی طرف سے مفت میں ملا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا جس کا آپ نے فیصلہ کیا، اور داؤد اور سلیمان کے اس واقعے کا بھی تذکرہ کیجئے جب وہ دونوں کسی کھیتی کے جھگڑے کو کہ اس کھیتی میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت گھس گئی تھیں فیصلہ کرنے لگے، اور ہم اس فیصلے کو جو لوگوں کے متعلق ہوا تھا دیکھ رہے تھے۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایلیا نامی ایک باغبان تھا۔ اس کے باغ میں یوحنا چرواہے کی بکریاں بے خبری کی وجہ سے گھس آئیں اور باغ کو خراب کر گئیں۔ یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ آپ نے باغ والے کے نقصان میں یوحنا کی بکریاں ایلیا کو دلوا دیں۔ چنانچہ نقصان کی قیمت بکریوں کی قیمت کے برابر تھی، اس لیے بطور ضمان بکریاں ایلیا کو دلوا دیں۔ بعض مفسرین نے باغ کے بجائے کھیت کا ذکر کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ کھیتی انگور کی طرح تھی جس سے خوشے لٹک رہے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ فیصلہ سن کر بکریوں والے اپنی بکریاں دے کر صرف کتوں کو ساتھ لے کر واپس جا رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا فیصلہ کیا ہوا؟ انہوں نے خبر دی
تو آپ نے فرمایا کہ میں اگر اس جگہ ہوتا تو اسی طرح فیصلہ کرتا۔ جب اس کی اطلاع حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلا کر پوچھا اگر یہ معاملہ تمہارے سپرد کیا جاتا تو تم اس میں کیا فیصلہ کرتے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں باغبان کو بکریاں دلواؤں کہ وہ ان بکریوں کے دودھ سے فائدہ اٹھائے اور ان سے بچے حاصل کرے، اور یوحنا کو حکم دوں کہ وہ باغ کی آبیاری کرے۔ جب باغ اپنی اصلی حالت پر آ جائے تو وہ باغ یا کھیت اصل مالک کو لوٹا کر اپنی بکریاں اس سے حاصل کر لے۔ اس پر داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ نافذ کر دیا۔ حضرت داؤد نے ایک شرعی فیصلہ کیا تھا اور حضرت سلیمان نے صلح کا طریقہ اختیار کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ آسان شکل سلیمان کو سمجھا دی اور دونوں ہی کو فیصلے کی صلاحیت اور علم عطا کیا تھا۔ مسند احمد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 عورتیں تھیں جن کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی تھے۔ بھیڑی آ کر ایک بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ ایک بچہ جو رہ گیا تھا اس پر دونوں عورتیں آپس میں جھگڑنے لگیں کہ یہ میرا بچہ ہے۔ جب یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا، آپ نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ دیا کہ یہ بچہ تیرا ہے۔ جب یہ یہاں سے نکلی تو راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ انہوں نے دونوں کو بلا کر فرمایا کہ چھری لاؤ، میں اس بچے کو کاٹ کر آدھا آدھا ان دونوں کو دے دیتا ہوں۔ اس پر بڑی تو خاموش ہو گئی، مگر چھوٹی نے واویلا شروع کر دیا، خدا آپ پر رحم کرے، آپ ایسا نہ کیجئے، بلکہ یہ لڑکا اسی کا ہے، اسی کو دے دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس معاملے کو سمجھ گئے اور بچہ چھوٹی عورت کو دلا دیا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ابن کثیر نے ابن عساکر کے حوالے سے نقل کیا کہ ایک خوبصورت عورت سے ایک رئیس نے ملنا چاہا لیکن عورت نہ مانی۔ اسی طرح 3 اور شخصوں نے بھی اس سے برائی کا ارادہ کیا لیکن وہ باز رہی۔ اس پر وہ رئیس بگڑ گئے اور آپس میں اتفاق کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں جا کر سب نے گواہی دی کہ یہ عورت اپنے کتے سے ایسا کام کرواتی ہے۔ چاروں کے متفقہ بیان پر حکم ہوا کہ اسے رجم کیا جائے۔ اسی شام حضرت سلیمان اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر حاکم بنے اور 4 لڑکی ان لوگوں کی طرح آپ کے پاس اس مقدمے کو لائے اور عورت کی نسبت یہی کہا۔ آپ نے حکم دیا کہ ان 4 کو الگ الگ کر دو۔ پھر ایک کو اپنے پاس بلایا، اس سے کتے کا رنگ پوچھا تو اس نے کہا کہ سیاہ تھا۔ دوسرے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے بھی یہی پوچھا، اس نے کہا سرخ رنگ کا تھا۔ تیسرے نے کہا کہ خاکی رنگ کا تھا۔ چوتھے نے کہا اس کا رنگ سفید تھا۔ آپ نے اسی وقت فیصلہ دے دیا کہ نری تہمت ہے، ان 4 کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے بھی یہی واقعہ بیان کیا گیا۔ آپ نے اسی وقت ان 4 امیروں کو بلایا اور اس طرح ان سے الگ الگ کتے کے رنگ کے متعلق سوال کیا تو یہ گڑبڑا گئے، کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ۔ آپ کو ان کا جھوٹ معلوم ہو گیا اور حکم دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش بھی فرمائی۔ قرآن پاک میں حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش کا واقعہ اس طرح سے درج ہوا ہے، اور کیا تمہیں اس دعوے والوں کی بھی خبر آئی جب وہ دیوار کود کر داؤد کی مسجد میں آئے؟ جب وہ داؤد پر داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گیا۔ انہوں نے عرض کی، ڈریے نہیں، ہم 2 فریق ہیں، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے تو ہم میں سچا فیصلہ فرما دیجئے اور خلاف حق نہ کیجئے اور ہمیں سیدھی راہ بتائیے۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں اور میرے پاس 1 دمبی۔ اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی مجھے حوالے کر دے اور بات میں مجھ پر زور ڈالتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ واقعہ جس انداز میں بیان کیا گیا ہے، اس سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت گاہ میں 2 فریقوں کو بھیج کر ان کا کوئی امتحان لیا تھا۔ حضرت داؤد نے اس امتحان پر متنبہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا اور سجدے میں گر پڑے۔ مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ آپ اپنے ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع فرماتے تھے اور کبھی ذرا سی بھی لغزش ہو جائے تو فوراً استغفار کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اسی لیے بعض محقق اور محتاط مفسرین نے تشریح میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص حکمت اور مسئلے سے اپنے جلیل القدر پیغمبر کی اس لغزش اور امتحان کی تفصیل کو کھول کر بیان نہیں فرمایا، اس لیے ہمیں بھی اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اور جتنی بات قرآن میں مذکور ہے صرف اتنی ہی بات پر ایمان رکھنا چاہیے۔ حافظ ابن کثیر جیسے محقق نے بھی اپنی تفسیر میں اسی بات پر عمل کرتے ہوئے باقی کی تفصیلات سے خاموشی اختیار کی ہے، اور بلا شبہ سب سے زیادہ محتاط اور سلامتی کا راستہ یہی ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لغزش کی تشریح اس طرح بیان فرمائی ہے کہ مقدمے کے 2 فریق دیوار پھاند کر داخل ہوئے اور طرز مخاطبت بھی انتہائی گستاخانہ اختیار کیا کہ شروع ہی سے داؤد علیہ السلام کو انصاف کرنے اور ظلم نہ کرنے کی نصیحت شروع کر دی۔ اس انداز کی گستاخی کی بنا پر کوئی عام آدمی ہوتا تو انہیں جواب دینے کے بجائے الٹا سزا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ امتحان بھی فرمایا، وہ بھی غصے میں آ کر انہیں سزا دیتے ہیں یا پیغمبرانہ
اب وہ تحمل سے کام لے کر ان کی بات سنتے ہیں۔ آپ اس امتحان میں پورے اترے، لیکن اتنی سی غلطی ہو گئی کہ فیصلہ سناتے وقت ظالم کو خطاب کرنے کے بجائے مظلوم کو مخاطب کیا۔ اس سے بھی ایک طرح کی جانبداری ظاہر ہوتی ہے، مگر اس پر پھر فوراً ہی متنبہ ہوئے اور سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے نظم و اوقات ایسا بنایا ہوا تھا کہ 24 گھنٹے میں ہر وقت گھر کا کوئی نہ کوئی فرد عبادت، ذکر و تسبیح میں مشغول رہتا تھا۔ ایک روز انہوں نے باری تعالیٰ سے عرض کیا، اے پروردگار، دن اور رات کی کوئی ایسی گھڑی نہیں گزرتی جس میں داؤد کے گھر والے میں سے کوئی نہ کوئی آپ کی عبادت، نماز و تسبیح میں اور ذکر میں نہ ہو۔ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد، یہ سب کچھ میری توفیق سے ہے، اگر میری مدد شامل حال نہ ہو تو یہ بات تمہارے بس کی نہیں۔ ایک دن میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دوں گا۔ اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ کی عبادت میں مشغول ہونے کا وقت تھا۔ اس ناگہانی قصے سے ان کی اوقات کا نظم تبدیل ہو گیا۔ حضرت داؤد جھگڑا چکانے میں مشغول ہو گئے اور ذکر الہی میں مصروف نہ تھے۔ حضرت داؤد کو تنبیہ ہوئی، جو کہ فخریہ کلمہ زبان سے نکل گیا تھا، یہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اس لیے آپ نے استغفار فرمایا، اور اس کی تائید عبداللہ بن عباس کے ارشاد سے بھی ہوتی ہے، جو مستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ منقول ہے۔ بہرحال آزمائش اور امتحان کی وجہ کچھ بھی ہو، حضرت داؤد علیہ السلام سجدے میں گرے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ کچھ نہ کھایا اور نہ پیا۔ 8 پہر روتے ہی رہے اور اپنے پروردگار کو پکارتے رہے اور اپنی توبہ کی قبولیت کے لیے درخواست کرتے رہے۔ لوگ ان کو بیمار سمجھ کر ان کی عیادت کو آتے، حالانکہ وہ بیمار نہ تھے، لیکن اللہ کے خوف نے آپ کا یہ حال کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے راہب بھی ان کے ساتھ رونے میں شریک ہوتے تھے۔ حضرت داؤد اپنی ایک معمولی لغزش پر اس قدر متاثر ہوئے، حق کے امتحان کتاب نہ لا سکے، بار بار فرماتے، تیری ذات پاک ہے اللہ، جب میں اپنی خطا کو یاد کرتا ہوں تو میرے اوپر زمین باوجود اپنی کشائش کے تنگ ہو جاتی ہے، اور جب تیری رحمت کو یاد کرتا ہوں تو میری روح مجھ میں واپس آ جاتی ہے۔ الہی میں تیرے طیب بندوں کے پاس گیا تاکہ وہ میرے مرض کی دوا کریں، مگر ان تمام طیبوں کو اپنے گناہوں کی وجہ سے بیمار پایا۔ ناظرین، آپ کا یہ رونا ایک عرصے تک جاری رہا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی اور ارشاد فرمایا، پھر ہم نے وہ لغزش اس کی معاف کر دی، اور بلا شبہ اس کے لیے ہمارے پاس خاص قرب ہے اور بڑی اچھی بازگشت ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک گروہ شہر ایلیا میں دریا کے کنارے آباد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کا امتحان لیا اور حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کریں۔ ادھر مچھلیاں بھی ہفتے کے دن دریا کے کنارے پر آ جاتی اور آگے پیچھے بالکل غائب ہو جاتی، اور ہفتے کو یہ مچھلیاں پکڑنے سے روک دیے گئے۔ مچھلی دریا کے کنارے رہنے والوں کو ویسے بھی مرغوب ہوتی ہے۔ جب کچھ دن ان کو مچھلیاں نہ ملیں تو ماہی آپ کی طرح تڑپنے لگے۔ جب اس حسرت سے بےتاب ہوئے تو آپس میں مشورہ کیا کہ کسی ہیلے سے مچھلیاں پکڑی جائیں تاکہ حرام فعل سے بھی باز رہیں اور مچھلی کے شکار سے بھی محروم نہ رہیں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ جمعے کے دن شام کو دریا کے کنارے پر گڑھے کھودے جائیں اور نالیوں سے ان گڑھوں کو دریا سے ملا دیا جائے۔ چنانچہ دریا کا پانی ان گڑھوں میں بھر جاتا اور پانی کے ہمراہ مچھلیاں بھی ان میں آ جاتی۔ جب مچھلیاں خوب بھر جاتی تو نالیوں کو بند کر دیتے تاکہ مچھلیاں نہ نکل جائیں، اور اتوار کے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے اور فروخت کرتے، خود بھی کھاتے اور کہتے کہ ہم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو مہلت دے دی تاکہ باز آ جائیں۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ اس شہر کے لوگوں میں اس بدعملی کی بنا پر 3 گروہ ہو گئے تھے۔ ان میں سے تقریباً 12,000 نصیحت کرنے والے تھے، اور ایک جماعت ایسی تھی جو نصیحت کرنے والوں کو کہتی کہ تم ان کو نصیحت کیوں کرتے ہو، ان کو تو خود خدا سنبھال لے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ان میں سے ایک جماعت نے جو نافرمانی نہیں کرتی تھی نصیحت کرنے والوں سے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو خدا ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت عذاب دینے والا ہے، اور وہ ان کو جواب دیتے کہ تمہارے رب کے روبرو اپنی ذمہ داری سے سب کو دوش ہو سکیں، اور اس توقع کو بھی کہ شاید یہ باز آ جائیں۔ منع کرنے والوں نے حق امر بالمعروف و نہی عن المنکر ادا کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی اور اس بذات گروہ کے درمیان ایک دیوار کھینچ لی تھی، اور اپنے کسی کو ان کے پاس نہیں جانے دیتے تھے، اور نہ ان میں سے کسی کو اپنے پاس آنے دیتے تھے۔ یہ تقریباً 70,000 افراد تھے جو اس گناہ اور جرم عظیم میں مبتلا تھے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو مہلت دی ہوئی تھی، اس لیے یہ اس کام کو حلال سمجھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ 40 یا 70 برس تک وہ اس نافرمانی پر قائم رہے، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت اور خلافت کا زمانہ آ پہنچا۔ آپ نے ان کے حال پر مطلع ہو کر ان کو نصیحت فرمائی اور اس سے منع فرمایا اور عذاب خدا بندی سے ڈرایا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ کہنے لگے،
ہم تو عرصے سے ہی کام کرتے آئے ہیں اور یہ لوگ مچھلیوں کے اس کاروبار سے کافی امیر ہو گئے تھے۔ اور ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں پر بددعا فرمائی، حق تعالیٰ نے قبول فرمائی، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا۔ ارشاد ہوتا ہے، پھر جس کام سے انہیں منع کیا گیا وہ اس کام میں حد سے بڑھ گئے تو ہم نے ان کو کہا کہ تم ذلیل الخوار بندر ہو جاؤ۔ تفسیر عزیزی میں مذکور ہے کہ مچھلیوں کا گوشت ان کے پیٹ میں فاسد ہوا اور ایک دم ان کی جلد کی طرف دفع ہو کر ان کی کھال نے بندروں کی کھال کا اور شکلوں نے بندروں کی شکلوں کا روپ دھار لیا اور بولنے کی قوت بھی ان سے زائل ہو گئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جوان افراد بندر اور بوڑھے خنزیر بن گئے تھے، 3 دن میں اسی حالت میں مر گئے۔ ابن کثیر میں ہے کہ مسلم جماعت نے اس ہیلے جو فرقے کا مکمل بائیکاٹ کر دیا تھا اور ان سے بالکل الگ ہو گئے تھے، بستی کے درمیان ایک دیوار کھینچ لی اور اپنے آنے جانے کے لیے ایک دروازہ رکھا۔ اس پر بھی ایک مدت اسی طرح گزر گئی۔ ایک دن جب مسلمان صبح کو جاگے تو دیکھا کافی دن چڑھ گیا، لیکن ان لوگوں کے ابھی دروازے بند ہیں اور نہ ہی ان کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ لوگ متحیر تھے کہ آج کیا بات ہے۔ آخر جب کافی دیر گزر گئی تو لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو وہاں عجیب منظر نظر آیا۔ دیکھا کہ وہ تمام لوگ بما عورتوں اور بچوں کے بندر ہو گئے ہیں۔ ان کے گھر جو راتوں کو بند تھے اسی طرح بند ہیں اور وہ کل انسان بندروں کی صورت میں ہیں جن کی دمیں نکلی ہوئی ہیں۔ بچے چھوٹے بندروں کی شکل میں، مرد بڑے بندروں کی شکل میں روتے، بندیاں بنی ہوئی ہیں۔ ہر ایک پہچانا جاتا تھا کہ یہ فلاں مرد ہے، یہ فلاں عورت ہے، یہ فلاں بچہ۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے آواز آئی کہ تم بندر بن جاؤ، چنانچہ سب کے سب بندر بن گئے، اور جو لوگ انہیں اس مکرو ہیلے سے روکتے تھے اب وہ آئے اور کہنے لگے کہ دیکھو کہ ہم پہلے ہی تمہیں نہیں روکتے تھے، تو وہ سر ہلاتے تھے کہ ہاں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جوان بندر بن گئے تھے اور بوڑھے سور بن گئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں تھوڑی دیر میں وہ سب ہلاک ہو گئے اور ان کی نسل نہیں ہوئی۔ یہ سب 3 دن میں یوں ہی ناک رگڑتے رگڑتے مر گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم سے صحیح روایت ہے کہ کوئی بھی مسخ شدہ قوم 3 دن سے زیادہ زندہ نہ رہی، نہ اس نے کچھ کھایا نہ اس نے پیا، اور ان کی نہ نسل بچی۔ یہ بندر جو اب ہیں اور اس وقت تھے، یہ تو جانور ہیں جو اسی طرح پیدا کیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم وہ نہ کرو جو یہودیوں نے کہا، ہیلے حوالوں سے اللہ کے حرام کو حلال نہ کر لیا کرو، یعنی شرعی احکام میں ہیلا جوئی سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرتناک انجام ذکر کر کے موجودہ لوگوں کے لیے اور آئندہ آنے والوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ پھر ہم نے اس واقعے کو ان لوگوں کے لیے جو وہاں موجود تھے اور جو پیچھے آنے والے تھے ایک عبرت آموز واقعہ بنا دیا اور ڈرنے والوں کے لیے موجب نصیحت بنایا۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے نظام الاوقات ایسا بنایا ہوا تھا کہ 24 گھنٹے میں ہر وقت گھر کا کوئی نہ کوئی فرد عبادت و ذکر تسبیح میں مشغول رہتا۔ خاندان کے افراد پر اوقات تقسیم کر دیے تھے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کا مصلی کسی بھی وقت نماز پڑھنے والے سے خالی نہ رہتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر اپنی بے بہا نعمتوں کا ذکر کر کے شکر کرنے کا حکم دیا، اے آل داؤد شکر کا عمل کرو اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر ارشاد فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں جو شخص ان کو پورا کر لے تو جو فضیلت آل داؤد کو عطا کی گئی تھی اس کو بھی مل جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، وہ 3 کام کیا ہیں؟ فرمایا کہ رضا و غضب دونوں حالتوں میں انصاف پر قائم رہنا، اور غنا و فقر کی دونوں حالتوں میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنا، اور خفیہ اور اعلانیہ دونوں میں اللہ سے ڈرنا۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام بہت ہی غیرت والے تھے۔ جب آپ گھر سے باہر جاتے دروازہ بند کر کے جاتے، پھر کسی کو اندر جانے کی اجازت نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ اسی طرح باہر تشریف لے گئے تو تھوڑی دیر بعد ایک بیوی صاحبہ کی نظر اٹھی تو دیکھتی کیا ہے کہ گھر کے بیچوں بیچ ایک صاحب کھڑے ہیں۔ دوسروں کو بھی دکھایا تو سب آپس میں کہنے لگے، یہ کہاں سے آ گئے؟ دروازہ تو بند ہے۔ خدا کی قسم داؤد کے سامنے ہماری سخت رسوائی ہوگی۔ اتنے میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی آ گئے۔ آپ نے انہیں کھڑا دیکھا تو پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ ہوں جسے کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ ہوں جسے کسی بڑے سے بڑے کی پرواہ نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے اور فرمانے لگے کہ مرحبا مرحبا، آپ ملک الموت ہیں۔
اسی وقت اس نے آپ کی روح قبض کر لی۔ سورج نکل آیا اور آپ پر دھوپ آ گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر سایہ کریں، تو پرندوں نے اپنے پر کھول کر ایسی گہری چھاؤں کی کہ زمین پر اندھیرا چھا گیا۔ پھر حکم کیا ایک ایک کر کے اپنے پروں کو سمیٹ لو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا انتقال ہفتے کے دن ہوا اور وہ اس دن مقررہ عبادت میں مشغول تھے اور پرندوں کی ٹکڑیاں اپنے پروں کو ملائے ہوئے ان پر سایہ فگن تھی۔ آپ نے اسی حالت میں انتقال فرمایا۔ ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ داؤد اپنے باپ دادا کے ساتھ شہر سہون میں دفن ہوئے۔ دوستو، بندر بننے والی قوم بھی بنی اسرائیل ہی تھی، اور تاریخ میں ایسی بے شمار قومیں ہیں جن اللہ تعالیٰ نے مہلت دی لیکن وہ نافرمانیوں سے باز نہ آئے۔ اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تو انہیں صبر سے اس آزمائش پر پورا اترنا چاہیے اور بے صبر پن سے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے اور اللہ کی دی ہوئی چھوٹ کو اس کی کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اطاعت گزار اور تقوی اختیار کرنے والا بنائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن موضوعات پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہو سکیں۔ اب ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ آخر میں پیارے دوستو، ہم نے ہر ویڈیو کے اختتام پر ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کریم اس کی تقدیر کو بدل دے گا۔ پہلے میرے تمام ساتھی، مائیں، بہنیں سب مل کر میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں اور کثرت کے ساتھ کمنٹس میں آمین لکھیں۔ اللہ اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تقدیر بدل دے گا۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہگار بندے، ہم تیرے خطا کار بندے، ہم تیرے عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر لے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما دے، ہمیں کامل اور پختہ ایمان والا بنا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت عطا فرما۔ اے عرش مولا کے مالک، اے حکمت والے، اے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا، جس طرح سے پہلی قومیں گمراہ ہوئی ہیں اور جس طرح سے پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں ایسی نافرمانی سے بچا۔ اے اللہ، تو ہمیں ان عذابوں سے بچا جو تو نے پچھلی قوموں پر نازل کیے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں ان تمام گناہوں سے بچا جن گناہوں میں پچھلی قومیں مبتلا ہوئی ہیں۔ اے مولا کریم، تو ہماری حفاظت فرما ہر اس فعل سے جو تیری ناراضگی اور تیرے غضب کا سبب بنا۔ اے اللہ، ہماری زندگی کو اپنی چاہت کے مطابق ڈھال دے، ہمیں صرف اور صرف نیکی کی توفیق عطا فرما، ہم نیکی کی باتوں کو سننے والے بن جائیں اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، یہ دور فتنے کا دور ہے، امت کے اندر ہر طرح کے گناہ پائے جاتے ہیں، تو ہمارے حال پر رحم فرما
اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تن من، ہمارے دل کو، دماغ کو، روح کو، جسم کو پاکیزہ بنا دے۔ ہمارے دلوں پر لگے زنگ کو، ہمارے دلوں پر جمی گندگی اور میل کو اپنی رحمت سے دھو ڈال۔ اے اللہ ہمیں اپنے عذاب اور رسوائی سے بچا۔ اے پاک پروردگار تمام مسلمانوں کی افلاس، سستی اور غفلت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ اے اللہ کل امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے پاک پروردگار ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے۔ ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر و غضب سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما جو کہ تیرے پسندیدہ بندے ہوں، اور ہمیں تجھ سے قریب کر دیں، جو تیری یاد دلاتے رہیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے، اور ہماری نیکی کے سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو۔ اے اللہ ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کر دیں، ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں، ہمیں وہ علم نہ دے جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں، ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پستی میں کچھ نظر نہ آئے، ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں اور سب کے برابر ہو جائیں۔ اے پاک پروردگار کوئی کام آسان نہیں مگر تو جسے آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی حالات میں مشکلوں اور پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اے پاک پروردگار ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نیکی کی بات کو پھیلائیں تاکہ تمام انسان ان گناہوں سے خود کو بچا سکیں جن گناہوں کی وجہ سے گزشتہ قوموں پر عذاب نازل ہوئے۔ اے مولا کریم نیکی کی ان باتوں کو پھیلانے میں تو ہماری مدد و نصرت فرما اور ہمیں نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہماری اس کوشش کو قبول فرما اور ہماری اس کاوش کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہماری ان تمام حاجات کو، ہماری ان تمام دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے ادا ہوئیں یا جو ہمارے دلوں میں ہیں، اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہماری جھولی کو بھر دینا۔ اے تمام جہانوں کے مالک دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے، ہم تیرے خطا کار بندے، ہم تیرے عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر لے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما دے، ہمیں کامل اور پختہ ایمان والا بنا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت عطا فرما۔ اے عرش مولا کے مالک، اے حکمت والے، اے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا، جس طرح سے پہلی قومیں گمراہ ہوئی ہیں اور جس طرح سے پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی ہے۔ اے اللہ تو ہمیں ایسی نافرمانی سے بچا۔ اے اللہ تو ہمیں ان عذابوں سے بچا جو تو نے پچھلی قوموں پر نازل کیے ہیں۔
اے اللہ تو ہمیں ان تمام گناہوں سے بچا جن گناہوں میں پچھلی قومیں مبتلا ہوئی ہیں۔ اے مولا کریم تو ہماری حفاظت فرما ہر اس فعل سے جو تیری ناراضگی اور تیرے غضب کا سبب بنا۔ اے اللہ ہماری زندگی کو اپنی چاہت کے مطابق ڈھال دے، ہمیں صرف اور صرف نیکی کی توفیق عطا فرما، ہم نیکی کی باتوں کو سننے والے بن جائیں اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ دور فتنے کا دور ہے، امت کے اندر ہر طرح کے گناہ پائے جاتے ہیں، تو ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تن من، ہمارے دل کو، دماغ کو، روح کو، جسم کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے دلوں پر لگے زنگ کو، ہمارے دلوں پر جمی گندگی اور میل کو اپنی رحمت سے دھو ڈال۔ اے اللہ ہمیں اپنے عذاب اور رسوائی سے بچا۔ اے پاک پروردگار تمام مسلمانوں کی افلاس، سستی اور غفلت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ اے اللہ کل امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے پاک پروردگار ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے، ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر و غضب سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما جو کہ تیرے پسندیدہ بندے ہوں، اور ہمیں تجھ سے قریب کر دیں، جو تیری یاد دلاتے رہیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے، اور ہماری نیکی کے سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو۔ اے اللہ ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کر دیں، ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں، ہمیں وہ علم نہ دے جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں، ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پستی میں کچھ نظر نہ آئے، ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں اور سب کے برابر ہو جائیں۔ اے پاک پروردگار کوئی کام آسان نہیں مگر تو جسے آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی حالات میں مشکلوں اور پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اے پاک پروردگار ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نیکی کی بات کو پھیلائیں تاکہ تمام انسان ان گناہوں سے خود کو بچا سکیں جن گناہوں کی وجہ سے گزشتہ قوموں پر عذاب نازل ہوئے۔ اے مولا کریم نیکی کی ان باتوں کو پھیلانے میں تو ہماری مدد و نصرت فرما اور ہمیں نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہماری اس کوشش کو قبول فرما اور ہماری اس کاوش کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہماری ان تمام حاجات کو، ہماری ان تمام دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے ادا ہوئیں یا جو ہمارے دلوں میں ہیں، اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہماری جھولی کو بھر دینا۔ اے تمام جہانوں کے مالک دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اے اللہ نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہماری اس کوشش کو قبول فرما اور ہماری اس کاوش کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہماری ان تمام حاجات کو، ہماری ان تمام دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے ادا ہوئیں یا جو ہمارے دلوں میں ہیں، اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہماری جھولی کو بھر دینا۔ اے تمام جہانوں کے مالک دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔